रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्फी। खुसूसी प्रोग्राम शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 रजब उल मुरज्जब है, 17 फरवरी है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है। जो भी अयाम खुसूसी होते हैं उनके लिए खुसूसी प्रोग्रामों की नशिस्तों को जो है वो बरगुजार किया जाता है, और आज हमारी अयाम अज़ाए अयाम काज़मिया के तहत तीसरा प्रोग्राम है और आज खुसूसी शहादत का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह आपकी मशहूर मारूफ आपकी हद दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मुदर्रिस हौज़ इल्मिया नजफ़ जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफी साहब हमारे साथ नजफ़ अशरफ इराक से मौजूद है। क़िबला आपकी खिदमत में मौला मजलूम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का पुरसा भी पेश करेंगे, आपकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम मोमिनीन की खिदमत में और खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज का मुख्तसर तारुफ क़िबला हमारे नाज़रीन के सामने पेश फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर हम बात करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया कि मग़फ़रत और जन्नत की तरफ जल्दी करो, और वो जन्नत जिसकी चौड़ाई 7 आसमान और ज़मीन है, और ये किन लोगों के लिए तैयार की गई है जो मुत्तकी हैं। मुत्तकियों की सिफ़ात क्या हैं? फरमाया जो तंगी और आसानी में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं, लोगों पे एहसान और नेकी करते हैं। अल्लाह नेकी करने वाले को पसंद करता है। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अंदर बदर्जा कमाल मौजूद हैं। एक वो आपकी सिफत कज़्मिल गैज़ के लोगों को माफ़ कर देते थे, लोगों के जो तजासुर होता था उस पे गुस्से नहीं होते थे, और सिफत को खुदा ने मुत्तकीन की सिफत करार दिया। इसी वजह से आपका लक़ब जो है वो काज़िम मशहूर हो गया। आपका नाम मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, लेकिन आपका ये जो सिफाती और लक़ब वाला नाम है काज़िम, वो ज़्यादा शोहरत आपके कज़्म गैज़ की वजह से हुआ। और सही। इसी सिफ़त की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में मदह की, वल काज़िमीनल गैज़, वो मुत्तकी और परहेज़गार लोग जिनके लिए इतनी बड़ी जन्नत है, उनकी पहली क्वालिटी ये है कि वो गुस्से को पी जाते हैं। वल सही। आफ़ीन अनिन नास, और वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। यानी दूसरी क्वालिटी ये है कि लोगों को माफ़ कर देते हैं। और तीसरी क्वालिटी ये है एहसान करते नहीं। जो है तीनों क्वालिटीज़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद हैं, और इन तीनों खूबियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो मदह सराई की, इस आयत के मिस्दाक हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 7वें ताजदार विलायत हैं, क़िबला, और अपनी वीडियो ठीक इमामत कर लें। की जी जी, अपनी वीडियो ठीक कर लें। जी जी इमामत की सही। जो सिलसिले की 7वीं कड़ी है। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बड़े मुश्किल अदवार में जो है दीन मुबीन की तबलीग का और नशर व इशाअत का सिलसिला जारी रखा,
اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم مختصر بیان کریں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام کے پوتے امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے والد گرامی اور عصمت کے تاجدار، عصمت کے حوالے سے جو آیتیں اور جو روایات آپ کے حوالے سے یقیناً وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، آیت تطہیر کے مصداق بھی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں اس حوالے سے جی قبلہ، آواز آپ کی جا رہی ہے، کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ ابھی ویڈیو پہ بھی ہو جائے گا۔ جی 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 کنٹینیو رکھیں، آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی بس ایک منٹ خدمت میں۔ تو یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے ان کی شخصیت عوام اور خاص سب نے ان کی شخصیت کا اقرار کیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ ان کے پاس اپنی حاجت روائیں، حاجت پوری کرنے کے لیے لوگ ہر پورے بغداد سے، پوری دنیا سے، بغداد سے اور ہر جگہ سے تشریف لاتے تھے۔ اور یہ عام و خاص میں بات مشہور تھی، یعنی جو شیعہ لوگ نہیں بھی تھے، جب بھی ان کو اپنی حاجت روائی کرنا ہوتی تھی تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے۔ جی صحیح، بالکل صحیح، آگے بات کو بڑھاتے ہیں، اور اگر اخلاق کی بات کی جائے، اخلاق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو قبلہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ناظرین، تھوڑا سا لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربینس ہو رہی ہے، اس کی معذرت چاہتے ہیں، اور آج خصوصی پروگرام ہے ہمارا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اوپر، جن کے ہم نے ابھی القاب کے اوپر بھی پچھلی دفعہ ہم نے بات کی۔ امام کے القاب میں باب الحوائج، الزکی، الطاہر، کریم اہل بیت، ابو جوادین، ابو الحسن اور کاظم الغیظ، ان سب چیزوں کے اوپر بات ہوئی کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے بنو امیہ کے بعد بنی عباس کا زمانہ تھا، اور بہت ہی زیادہ سخت جو ہے وہ زمانہ تھا، اس کے اندر سیاسی تدابیر اور یہ تمام چیزیں جو دشمنوں نے ایجاد کی، اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور کس طرح سے دشمنوں کی تمام چالوں کو باطل کیا، جو کہ بزم خود خلیفۃ الرسول بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جہاں پر اگر تاریخ کا مطالعہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول بھی کہہ رہا ہے، براجمان بھی ہے، اور وہاں پر اس کی محفلیں جو اس کی محل میں ہو رہی ہیں وہ کس طرح کی محفلیں ہیں، جس میں جو ہے وہ شراب اور رقص اور سرور کی محفلیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے سامنے جو عاصق عاصبین تھے، جنہوں نے ایک عرصے دراز سے قبضہ کیے ہوئے چلے آ رہے تھے، اس کو کس طرح سے اپنی امامت کے دوران اپنی علمی کمالات سے اس کو باطل کیا، اور ان کے چہروں پہ سے نقابیں الٹنی۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہے، قبلہ اخلاق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ بیان فرما رہے تھے، کنٹینیو کیجیے۔ جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے مختلف ادوار میں اپنی سیرت سے دین مبین کی تبلیغ کا ایسا کام کیا کہ دشمنان کے گھروں تک، بیواؤں، بیوگان اور بچوں کے جو یتیم بچے تھے ان کے گھروں تک رات کو اپنے کندھے پہ سامان اٹھا کے، جیسے کہ روایات میں ہے، کھانا لے جا کے، اسی طرح آٹا وغیرہ جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی وہ محتاجین کے گھروں تک پہنچاتے تھے، اور اپنے شخصیت کا تعارف بھی نہیں کرواتے تھے۔ یہ وہ سیرت ہے جو تمام ائمہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، یہ وہ تبلیغ ہے جو زبان سے زیادہ عمل کے ذریعے سے تبلیغ دین کا کام آپ نے کیا۔ اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخصیت ہمیں راشن دینے والی تھی، ہماری ضروریات پوری کرنے والی تھی، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ اور یہ تقریباً سب ائمہ کی سیرت میں یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ تو خدا کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ خدا کی رضا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت چھپ کے کی جائے۔ اور آپ کے یہ اخلاق میں سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قزم غیظ، غصے کو پی جانا، آج دنیا میں بہت سے مسائل، بہت ساری ٹینشنیں، بہت سارے جھگڑے، فیملی کے مسائل،
آپس کی کنٹریز کی جنگیں، ایک دوسرے کی پارٹیوں کے ساتھ جو جھگڑے فساد ہیں، اس کی ایک بیسک ریزن غصہ ہونا، اور ایسے موقع پہ غصہ ہونا اور ایسے طریقے سے غصہ ہونا جہاں غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو انسان کے اندر غصے کی یہ حالت ہے، یہ تب اس کو یوز کیا جائے، اس کا پوزیٹو یوز یہ ہے کہ جب کوئی یعنی اسلام کے دفاع میں بات ہے، مظلوم کے دفاع میں بات ہے، انسانیت کی دفاع میں بات ہے، تو اس وقت غصے ہونا بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ غضبناک ہونے سے بہت سارے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں پورے معاشرے میں۔ انسان کے اندر جو ہے وہ ٹینشن کا مادہ شروع ہو جاتا ہے، انسان بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے کئی قبیلوں کے درمیان وہ جنگیں چھڑ گئیں، جیسے سابقہ زمانوں میں، آج کے دور میں بھی مختلف کنٹریز کی جنگیں، مختلف قبائل کی جنگیں، مختلف برادریوں کی جنگیں، مختلف حتیٰ ایک فیملی ممبرز کے درمیان جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، طلاقوں تک نوبت آتی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اخلاق میں اور سیرت میں یہ چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی اور اظہر من الشمس تھی کہ آپ دشمنوں، دوستوں، سب کی جتنے بھی وہ ان کی طرف سے ایذائیں اور تکلیفیں دی جاتی تھی، اس پہ قزم غیظ کرتے تھے۔ اور یہ لقب یعنی فقط ان کے چاہنے والوں میں نہیں، ان کے مخالفین کے اندر بھی معروف تھا۔ اور اس قزم غیظ کی وجہ سے جو آپ نے تبلیغ کی اور نشر دین کا کام کیا، اس کوالٹی کی وجہ سے، اس کمال کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوا۔ اور بہت ساری دوسری جہاد بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، انسانیت کی خدمت، تعلیم دین جو ہے لوگوں کو دینا، حقائق بتانا، رسول خدا کا اصلی دین سمجھانا، اپنی سیرت سے بھی، اپنے قول سے بھی، یہ وہ سارے جنبے ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اخلاق میں موجود تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ان کی عبادت کی، تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے تھے کہ لوگ بڑی توجہ سے اور واجب سے اس کو سنتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم آپ کی نماز کی بات کریں تو اس قدر خضوع و خشوع، اور بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں، آپ کنٹینیو رکھیے، کنٹینیو جی رکھیے، کنٹینیو رکھیے، کنٹینیو جی رکھیے جی آپ۔ جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی رات کی مغربین کی نماز کے بعد مسلسل قیام میں رہتے، اور نماز صبح کا وقت ہو جاتا تھا۔ یہ سیرت رسول خدا میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ خدا نے قرآن میں فرمایا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے تاہا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور اس کے درمیان لمبی صورتیں، اور پھر وہ اتنا قیام کرتے تھے، رسول خدا کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ اور یہ کیفیت سب معصومین میں رہی، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر ہم عبادت کی بات کریں تو آپ جو ہے وہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ خود جب قید میں تھے تو صبح کی نماز کے بعد وہ سجدے میں سر رکھتے تھے، اور زوال کے قریب ظہرین کی نماز کے ساتھ جا کے سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ تو آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ کی یہ دعا معروف دعا ہے، اللہم کنت ادعو منک ان تفرغنی لعبادتک، پروردگار میں تجھ سے یہ سوال کرتا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فراغت عطا کیجیے، فقد فعلت، تو نے پروردگار مجھے عبادت کے لیے فراغت عطا کر دی، وانا اشکرکا و الحمد و اشکرکا و اقدم تقدیم شکر فی خدمت ہے۔ تو امام علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی کہ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں اس نعمت پہ اور تیری حمد بھی بیان کرتا ہوں، یعنی امام علیہ السلام نے اس مقام پہ ایک نیا درس دیا کائنات کو کہ لوگ اگر قید خانے میں چلے جائیں، لوگ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی عبادت وہ عبادت نہیں رہتی، وہ خضوع نہیں رہتا، بعض اوقات عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام اس کے بالعکس ایک لیکچر دنیا کو ایک اخلاقی اور فکری اور تزکیہ نفس کا درس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو فراغت مل رہی ہے دوسری دنیا کے کاموں سے، آپ فارغ ہو کے فقط عبادت کے لیے خدا کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس نے دنیا کے ومافیہ کے غموں سے آپ کو نجات دے کے فقط اپنی طرف توجہ کا موقع دیا۔ اور مصائب کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ مصائب میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان دنیا کے اندر جو ہے اس کی رغبت بڑھ رہی ہوتی ہے، یا خدا اس کا بندے کا دنیا سے تعلق کمزور یا کم یا ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ سے اس کا تعلق بن جائے۔ تو اس مقام پہ امام علیہ السلام نے اپنے ان ادعیہ میں، اپنے اس سیرت میں اور عبادت میں یہ درس دیا
کہ جتنے بھی مصائب آ جائیں، جس کا تعلق خدا سے ہے، جو خدا سے تعلق بڑھانا چاہتا ہے، البلاء للولا، جیسے کہ بعض روایات میں کہ مصیبت آتی ہی اس پہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے، جو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس کے امتحان بھی اتنا بڑھتا ہے۔ تو بے یہاں شک، پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادت کے جنبے کو دیکھ لیں، ان کے اخلاق کے جنبے کو دیکھ لیں۔ اپنے زمانے میں سب سے اکمل ترین، احسن ترین، جامع ترین اور تمام کمالات ان کے اندر موجود تھے، جو ایک رہبر میں، ایک لیڈر میں، ایک امام میں ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ بعض آیات میں انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب آپ ڈرانے والے اور ہر زمانے کی انسانوں کے لیے ہم نے ایک ہادی بنایا ہے۔ تو اپنے زمانے میں جو اللہ کی طرف سے ہادی تھے وہ فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، عبادت کی طرف، اگر امام کی عبادت کی طرف نگاہ کی جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عبادت جو ہے وہ نہیں، قید خانے کے حوالے، قید خانے کے اتنے حوالے لمبے سیدھے ہوتے تھے، اور اس عالم میں آپ نے عبادت کی کہ ایسے قید خانوں میں، کہ جن قید خانوں میں سیدھا کھڑا ہونا مشکل تھا، یعنی ایسے قید خانوں میں آپ کو رکھا گیا اور دن اور رات کا فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے قید خانوں میں آپ نے لمبے لمبے سجدے اور رکوع کیے، اور یعنی مسلسل عبادت میں وقت گزارا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے اپنے جد امیر المومنین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جب تیر لگ جاتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اس وقت اس تیر کو نکالنا کہ جب علی سبحان علیہ اللہ، السلام نماز کے اندر ہوں، کیونکہ نماز کے اندر اللہ، مکمل توجہ خدا کی طرف ہے۔ اپنے جسم سے بھی جو ہے نا مولا علی علیہ السلام غافل ہو جاتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، تو اس وقت تیر نکال لیا گیا تو آپ کو اس درد کا احساس نہ ہوا۔ یہی کیفیت سب ائمہ کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں تھے، اتنی مشکل ترین اور تنگ ترین، تاریک ترین قید خانے میں، لیکن خدا کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے مسلسل لمبے سجدے، یعنی مختلف کتابوں میں روایات ہیں، اور منتل جیسے منتل اعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا، باقی علماء نے لکھا کہ صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، اتنا طولانی سجدہ اور طولانی رکوع اور طولانی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں کی عبادت دیکھ کے لوگوں نے آپ کو عابد کا لقب بھی دیا، یعنی لوگ جیسے آپ کو کاظم کہتے تھے، زین المجتہدین کا لقب بھی دیا کہ اتنی جوہد کرتے تھے کہ جوہد کرنے والوں کی زینت بن گئے۔ جیسے چوتھے امام کا لقب زین العابدین پڑا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب زین المجتہدین کہا گیا عوام کے اندر۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، والی رے کو جو جس کو موجودہ تہران کہا جاتا ہے، اس کے والی کو خط آپ نے لکھا تھا، وہ خط کیا تھا قبلہ؟ جی، حقوق العباد کے حوالے سے بہت کوشش کی صحابہ ائمہ نے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں اپنی حاجت بھیجتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور رے کا جو والی ہے میں نے سنا ہے وہ آپ کو امام مانتا ہے، لہٰذا اس سے لکھیں کہ جو میرے ذمے ٹیکس ہے میں ادا نہیں کر پا رہا، اور میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، کہ اس سے لکھیں کہ وہ مجھ سے ٹیکس کو معاف کرے جو اس وقت کی حکومت لگاتی تھی۔ تو آپ نے خط لکھا اور والی رے سے یہ کہا کہ اپنے مومن بھائی کو خوش کیجئے، مختصر سے جملے لکھے۔ تو یہ رات کے وقت امام کا خط لے کے اس گورنر کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جب اس بندے کو، والی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے امام کا خط ہے، تو اس نے اس خط کو بوسے دیے، اس مہمان کو بٹھایا، اپنے گھر کا اللہ، سارا سامان لے کے آتا ہے، اور جب سامان لے کے آتا ہے اس میں سے درہم و دینار بھی لے کے آتا ہے، اپنے لباس جتنے تھے وہ لے کے آتا ہے، اور پورے گھر کے سامان کو اور درہم و دینار کو آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا حصہ اس مومن کو دے دیتا ہے، اور جب وہ اس کو دے لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ خوش ہو تاکہ آپ کی خوشی سے میرے امام خوش ہو جائیں، اور پھر جو اللہ، اس کا ٹیکس تھا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی یہ والی رہے۔ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو امام کی معرفت ہوتی ہے
وہ امام کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ کر دیتے ہیں. یعنی اپنا آدھا مال انہوں نے دے دیا اور پھر وہ ٹیکس بھی معاف کر دیا. اور پھر یہی مومن جب مکے میں امام سے آ کے ملتا ہے تو امام علیہ السلام کو وہ ساری کہانی اور سارا واقعہ سناتا ہے کہ اس طرح اس نے میرے ساتھ سلوک کیا، احترام کیا اور مجھے مزید مال بھی دیا اور میرا وہ ٹیکس بھی معاف کیا. تو کیا آپ خوش ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں صرف میں ہی خوش نہیں بلکہ امیر المومنین بھی خوش ہیں. اور اسی طرح جو ہے رسول خدا بھی خوش ہوئے اس کے اس کام سے، اور خود اللہ خوش ہے. یعنی یہ جو اس نے نیک کام ایک مومن کے ساتھ اچھا کی، خود اللہ سبحان سبحانہ اللہ. تعالیٰ خوش ہے. تو یہ وہ سیرت عامہ ہے. اسی طرح میں ایک اور واقعہ بھی یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص وہ آپ سے بہت دشمنی رکھتا تھا. دیکھیں اصلاح کا طریقہ ائمہ کا کیسا رہا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، اور ایک مرتبہ تو اس نے مولا علی علیہ السلام کو امام کے سامنے اور اصحاب امام کے سامنے گالیاں دی. تو اصحاب نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. امام نے کہا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا. امام مناسب وقت پہ کچھ اپنے اصحاب کو لے کے اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اور اس نے مدینے سے باہر کچھ اپنی کھیتی باڑی کی ہوئی تھی. امام اس کی کھیتی باڑی سے گزرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو امام علیہ السلام نے پوچھا تیرا کتنا خرچہ ہوا ہے اس زراعت پہ؟ تو اس نے کہا 100 دینار خرچ ہوا ہے. دینار اس وقت سونے کے ہوتے تھے. امام نے فرمایا تجھے کتنی امید ہے کہ اس سے تجھے ماحصل کتنا ہو جائے گا؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں تقریباً 200 دینار اس سے حاصل ہونے کی مجھے امید ہے. تو امام علیہ السلام نے ایک تھیلی 300 دینار کی نکالی اور اس شخص کو دے دی، اور وہی شخص شرمندہ ہوا اور اس نے امام سے معذرت کی. اور پھر جب بھی جہاں کے امام کو دیکھتا تو کہتا کہ یمن رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، اور خدا نے جو امامت اور یہ خلافت آپ کے خاندان میں اور رسول خدا خاندان میں رکھی ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے اور خلافت کہاں رکھنی ہے. امام کی مدح کرتا تھا. اب وہی اصحاب امام علیہ السلام جو اس کے قتل پہ تیار تھے وہ پر حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ لوگ کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا، جو میں نے احسان کر کے اس کی اصلاح کی ہے یہ بہتر ہے. تو یہ وہ سیرت ائمہ علیہ السلام ہے کہ احسان کے ذریعے اصلاح کرنا، اچھے قول سے اصلاح کرنا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھی. جی موسی صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بشیر حافی کی توبہ کا جو ہے وہ قصہ ملتا ہے کتب تاریخ میں. اس پر تھوڑا سا بشیر حافی پہ گفتگو ہو جاتا ہے. جی یہ بغداد کا قصہ ہے. امام علیہ السلام ایک دن ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے کی اور رقص کی آواز آ رہی تھی. یہ اس زمانے میں تو بہت بڑا تقریباً اکثر گھروں کی مصیبت بن گئی ہے، خصوصاً نیٹ کے زمانے میں. حالانکہ گانے اس کے بارے میں شدید روایات ہیں، اور گانا جو چھوڑ دیتا ہے خدا کے خوف سے جنت میں اسے خاص ایسی موسیقی خدا سنائے گا کہ جس سے اس کی روحانی لذت میں بہت اضافہ ہوگا. اور گانے سننے والے کے لیے تو ہم نے ایک باقاعدہ پروگرام کیا تھا. لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد کی گلی سے گزرتے ہیں، اور گزرتے ہوئے امام علیہ السلام نے اس گھر سے جب گانے کی اور رقص کی آواز سنی تو اتنے میں کنیز باہر آتی ہے کوئی چیز گھر سے باہر پھینکنے کے لیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ یہ غلام کا نہیں، آزاد کا گھر ہے. تو امام نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر واقعا یہ غلام ہوتا تو اپنے سید کی، اپنے آقا کی نافرمانی نہ کرتا. بس معرفت کا ایک جملہ فرما دیا اور آگے چل دیے. جب اس کنیز نے وہی بات جا کے اپنے مالک کو بتائی کہ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزرے اور انہوں نے یہ جملے فرمائے، تو وہ شخص بشر حافی کے نام سے جو مشہور حافی کہتے ہیں، بغیر جوتی پہنے ہوئے ننگے پاؤں وہ دوڑا اور گلی میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے قدموں پہ گرا، معذرت کی، کہا مولا میں بہت معذرت چاہتا ہوں. اور وہیں سے اس نے توبہ کی. یعنی امام علیہ السلام کے ایک جملے سے جس میں معرفت کا جو ہے نا سمندر، امام نے اس جملے میں معرفت کا سمندر تھا، اور اس معرفت میں امام نے اتنا پیغام دیا کہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کا غلام ہے، جو اللہ کو آقا اور مولا مانتا ہے،
وہ پھر اللہ کی مخالفت نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو آج جو دنیا آزادی کی بات کر رہی ہے نا، اصل میں جو انڈیپینڈنس ہے اس کی جو ریالٹی ہے اس کو نہیں سمجھا گیا. یعنی آزادی کا کنسیپٹ یہ لے لیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں. یہ تو جانوروں کے ہاں بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں کریں. جانوروں نے بھی کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ مثلا کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب سونا ہے، کس کے مثلا کس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بچوں پہ رحم کرنا ہے، اپنی صنف کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. صنف متحد ہو جاتی ہے، کوئی اگر ان پہ حملہ کرے دوسری صنف کے مقابلے میں کھڑے. تو بہت سارے رول جو نیچرل یعنی جانوروں کے اندر بھی ہیں. تو کوئی اگر آزادی اور انڈیپینڈنس کا یہ معنی لیتا ہے کہ جو دل چاہے کرے، تو اس طرح تو پھر زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا. تو ایسا کنسیپٹ کبھی نہیں ہے. لہٰذا کچھ نہ کچھ ہر کنٹری کے رولز ہیں. تو ان رولز کی پابندی، اگر انسان آزاد ہے تو پھر رولز کیوں بنائے گئے؟ رولز کی پابندی کیوں کی جاتی ہے ہر ملک میں جو بنائے؟ اس کے خلاف جو صحیح. اتنے بھاری جرمانے لگائے جاتے ہیں وہ کیا؟ اس کا مطلب ہے انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ رولز کے بغیر یہ معاشرہ حیوانوں اور جنگل کا معاشرے سے بھی بدتر معاشرہ بنے گا. لہٰذا ایک مہذب سوسائٹی کے لیے امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس خالق نے ہمیں خلق کیا اس نے ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے اور کامیابی کے لیے ہمیں رولز دیے ہیں، قانون قرآن کی شکل میں اور فرامین محمد وآل محمد کی شکل میں. تو یہ صحیح. رولز اگر ہم اس کو اپلائی کر لیں تو ہم آزاد ہو گئے تمام قسم کی ذلتوں سے، تمام قسم کی مصیبتوں سے، تمام قسم کی جو گمراہیوں سے ان سے آزاد ہو گئے. اور ہم جب خدا کی فقط طاعت میں آنے سے، یعنی وہ جیسے کہ شعراء بھی کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جو ہے تجھے ہزاروں سجدوں سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہ جو مفہوم ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں جھکنا، خدا کے قانون کو ماننا، خدا کے قانون کو سبحان اپلائی اللہ. کرنا، یہ وہ کنسیپٹ ہے جو آپ کو ایک کامل انسان بناتا ہے، آپ کو روحانی طور پہ کامیاب کرتا ہے، آپ کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہوتی ہے، آپ ایک مہذب انسان بن جاتے ہو. جیسے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، کہ حلال و حرام کو سمجھو، کیا چیز تمہارے بینیفٹ میں ہے، کیا چیز تمہارے لاس میں ہے. ورنہ تم غیر مہذب ہو، تم بدو ہو، تم نان کلچرل ہو، تم ان پڑھ ہو. یہ کنسیپٹ جو دیا ہے، جب ایک موبائل ایک کمپنی بنا رہی، وہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز موبائل کے یوز میں اس طرح اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ چیز اس کے فائدے میں ہے، فلاں چیز اس کے نقصان میں ہے. تو جب خدا خالق مخلوق کو بنا رہا ہے تو وہ سب سے بہتر سمجھتا ہے. لہذا آج بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس ایک جملے کے جو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اگر اپلائی کر لیا جائے کہ انسان غلام بن جائے، بندہ بن جائے اللہ کا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ اس کو شرف دنیا والآخرت ہے اور وہ آزاد ہے. اور یہ حقیقی آزادی ہے. اور جو آزادی لوگ عام طور پہ ایک نعرہ لگاتے ہیں اور جو کنسیپٹ دیتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ نفس امارہ کی جو پوجا ہے. وہ جیسے کہ قرآن نے بھی کہا فرأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وہ خواہشات دل جو شیطانی ہیں، وہ خواہشات دل جو عقل اور شریعت کے خلاف ہے، ورنہ شریعت منع نہیں کرتی جو شریعت کے مطابق ہیں خواہشات. تو لہٰذا ایسی آزادی انسان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے جو کسی قانون اور عقل اور شریعت کے مطابق نہ ہو. جی موسی صاحب. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، قصے شتیتا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے خبلا؟ جی، شتیتا ایک مومنہ تھی، نیشا پور میں اس کی رہائش تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں. جیسے کہ جو ہے نا منتہی الاعمال میں اور باقی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ نیشا پور کے مومنین نے ایک بندے کو جو ہے نا اپنے کچھ مال خمس کی شکل میں اور 2000 کے قریب جو ہے نا وہ لباس بھی، جو کچھ سلے ہوئے کچھ ان سلے لباس جو ہے نا وہ امام کی خدمت میں بھیجے اور ایک بندے کو اپنا وکیل بنایا کہ آپ جا کے امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ وقت کے امام کی تلاش کریں اور ہمیں آ کے بتائیں تاکہ ہم ان کی امامت کا اقرار کریں. چونکہ ائمہ کے نام جو ہے وہ اجمالی طور پہ بتائے بھی گئے، لیکن تقیے کی وجہ سے آئندہ آنے والے امام کو بعض اوقات مخفی رکھا جاتا تھا، سوائے خاص لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، گھر کے لوگ
یا خاص اصحاب کو دکھائے تاکہ اس امام کی طبیعی حالات کے تحت حفاظت کی جائے، ورنہ وقت کی حکومتیں اور دشمن جو ہے ان سے شدید خطرہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی جب پردہ غیب میں رکھا گیا اور راز میں رکھا گیا تو آج تک لوگوں کو ان کے وجود کا جو ہے نا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک وفد آتا ہے، یعنی وہ ایک شخص آتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے، نیشا پور سے اموال لے کے آتا ہے اور کچھ خط اور سوال بھی بھیجتے ہیں، اور اس میں اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مہر لگا کے دے رہے ہیں، ایک دن آپ وہ پہنچا دینا اس شخصیت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امام موسیٰ امام صادق علیہ السلام کے بعد اگلے امام کون ہے، آپ وہاں سے پوچھنا اور اس کو وہ خط دینا۔ اگر وہ خط مور لگے ہوئے خط ہیں، اگر وہ کھولے بغیر ان کے جواب دوسرے دن آپ کو دے دیں تو یہ ہمارے مال کو ان کے سپرد کر دینا اور وہی امام ہے، اور اگر مور کھول کے وہ جواب دیں یا صحیح جواب نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہے۔ تو یہاں ایک جناب عبداللہ ابن امام صادق علیہ السلام لوگ ان کی بھی شہرت کر رہے تھے کہ وہ امام ہے، تو انہوں نے جا کے ان سے بھی کچھ سوالات کیے، اور بھی لوگوں نے اس طرح کے واقعات موجود ہیں، تو وہ انہوں نے صحیح جواب نہ دی اور یہ مطمئن نہ ہوئے، تو یہ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں جب ان کو لے جایا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، تو انہوں نے وہ مہر شدہ خط بھی دیے اور ابھی تک مال نہیں دیے تھے تاکہ پتہ چلے۔ دوسرے دن جب یہ جواب لینے گیا تو بغیر کافی ایسے خط تھے جن کو کھولے بغیر امام نے ان کے جواب دے دیے تھے لکھ کے، اور ان میں سے کچھ سوال جو ان لوگوں نے بھیجے تھے وہ یہ تھے کہ یہ بتائیے کہ مثلا اگر کوئی شخص یہ اپنا منت مانتا ہے کہ وہ زیادہ مال خرچ کرے گا، مال خرچ یعنی کثیر مال خرچ کرے گا، تو اب کثیر وہ کتنا خرچ کرے، یعنی اگر اس کی یہ منت ہے تو امام علیہ السلام نے اس مقام فرمایا اگر اس کے پاس بکریاں کثیر ہیں تو 84 بکریاں خدا کے راستے میں دے، اگر اونٹ کثیر ہیں تو 84 اونٹ دے، اور اگر اس کے پاس درہم و دینار کثیر ہیں تو 84 دے۔ تو یہ ساری باتیں امام نے 84 کی شکل میں بیان کی، اور ساتھ قرآن کی آیت سے دلیل بھی پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں مواطن کثیرہ پہ، بہت ساری جگہوں پہ، کثیر مقامات پہ فتح اور نصرت عطا کی ہے، نصرت عطا کی ہے۔ تو یہ نصرت جو ہے جب اس کو آیت سے پہلے اس کو شمار کیا گیا تو یہ 84 جگہ ایسی تھی جہاں اللہ کی طرف سے نصرت آئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو لہذا اس دلیل کے قرآنی دلیل کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا، اور اسی طرح کچھ اور سوالات کیے گئے کہ ایک بندے نے کہا کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے قدیم جو پرانے غلام ہیں ان کو آزاد کروں گا، اب قدیم سے کون سے غلام مراد لیے جائیں گے؟ تو یہاں بھی امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت سے جواب دیا اور لکھ کے دیا کہ قدیم جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے جو غلام ہیں وہ قدیم ہیں، اور جو 6 مہینے سے کم عرصے کے غلام ہیں وہ نئے غلام شمار ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کل ارجون القدیم، یعنی جب اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ قمر یعنی چاند کی ہم نے کچھ منزلیں قرار دی ہیں، اور یہ منزلیں جو ہیں اس وقت تک ہیں کہ حتی عاد کل ارجون القدیم، یہاں تک کہ وہ چاند اس نخلا یعنی کھجور کی جو ٹہنی 6 مہینے کے بعد وہ اتنی خشک ہو کے باریک ہو جاتی ہے، چاند بھی اس طرح ہو جائے۔ تو امام نے قرآن کی اس آیت سے کہ یہ جو کھجور کی ٹہنی 6 مہینے میں خشک ہو کے بالکل چاند کی طرح باریک، چاند اس ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے، تو یہ 6 مہینے کا جو ہے نا وہ خدا نے قرآن میں اس کو قدیم کہا ہے۔ تو 6 مہینے سے زیادہ عرصے کا جو پیریڈ میں غلام ہوگا وہ قدیم ہوگا، اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس طرح کے مختلف سوالوں کے جواب امام علیہ السلام نے مرحمت فرمائے، اور جواب جب اس کو مل گئے تو وہ سارے اموال اس نے سپرد کر دیے۔ لیکن امام علیہ السلام نے وہ سارے مال، یہاں موسی صاحب بڑا لطیف قصہ ہے کہ وہ سارے مال امام نے واپس کر دیے کہ ان لوگوں کو جا کے دے دیں۔ شتیتا مومنہ کا 1 درہم تھا، غریب فقیر مومنہ تھی، اور ایک چھوٹا سا کپڑا جو ہاتھوں سے بنا ہوا تھا وہ امام خدمت میں بھیجا تھا۔ امام نے فرمایا شتیتا کو میری طرف سے جو ہے وہ 16 درہم اس کا خرچہ ہے، اور 24 درہم وہ صدقہ اور دوسرے کاموں میں استعمال کرے، یہ 40 درہم دے دینا،
اور اسے کہنا کہ فلاں تاریخ کو یہ تیرے پہنچنے کے 19 دن بعد اس کی موت ہو جائے گی، اور اس کا جنازہ خود میں آ کے پڑھاؤں گا شتیتا کا۔ اور اللہ، جب اس مومن سے کہا کہ جب مجھے دیکھنا تو لوگوں کو اس راز کے بارے میں نہ بتانا، اور شتیتا کے جب پاس پہنچتا ہے یہ مومن واپس، اور وہ سارا قصہ سناتا ہے، شتیتا انتظار میں ہے یہ مومنہ، اور جن لوگوں کا مال امام نے رد کر دیا تھا، یعنی اس قابل اللہ نہیں کنٹینیو سمجھا تھا کیجیے گا۔ کہ ان لوگوں کا مال، حالانکہ بہت زیادہ وہ درہم و دینار سونے کے تھے، ایک کثیر تعداد میں جو لوگوں نے بھیجے تھے، امام علیہ السلام یہاں پہ ایک میسج دے رہے ہیں، اور آج کے دور کے لوگوں کو اور ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خمس دے کے گویا ہم احسان کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ دے کے احسان کر رہے ہیں، یا دین پہ خرچ کر کے احسان کر رہے ہیں۔ امام یہ فرما رہے ہیں اپنی سیرت سے کہ بڑے بڑے اغنیاء لوگوں کے مال کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم اس کے مال کو قبول کرتے ہیں جو خلوص کے ساتھ دے رہا ہے، اگرچہ کم ہے، جس کا رزق حلال ہوگا اس کا ہم قبول کریں گے۔ یعنی اس مقام پہ امام یہ عملی سیرت سے چھوڑ رہے، بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مالوں کو پاک رکھو، اور خمس پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے، جیسے بعض روایات میں ہے اولاد کے نیک ہونے اور مال کے پاک ہونے کے لیے خمس قرار دیا گیا، اور اولاد کے حلال ہونے تک کی روایات ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے، امام علیہ السلام نے عملی سیرت سے ایک چیز واضح کی کہ لوگ خمس دے کے احسان نہ جتلائیں، جس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے، جس کا مال اس قابل ہوتا ہے کہ ہم قبول کریں، اسی کو توفیق ملتی ہے کہ وہ دین پہ خرچ کرے، وہ عزاداری پہ خرچ کرے، وہ کتاب کے پبلش کرنے پہ خرچ کرے، وہ ٹی وی چینلز یا جتنے بھی یہ آج میڈیا کے دور میں نشر و اشاعت کا جو کام ہو رہا ہے، اس کی سپورٹ میں اگر کسی کا مال لگتا ہے تو وہ شکر خدا ادا کرے کہ اس قابل تھا اس کا مال اور اس کا خلوص، کہ احمد نے اپنے دین کی نشر و اشاعت میں قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ کا مال یہاں جو ہے وہ استعمال ہوتا، اور بڑے بڑے وہاں ایسے اور عرب میں غنی نہیں تھے، ان کے مال کو توفیق ہی نہیں خدا نے دی کہ وہ دین کے نام پہ خرچ ہو۔ لہٰذا شتیتا کے جنازے پہ بھی امام پہنچے، جنازہ جب پڑھا چکے تو واپس آتے ہوئے پھر اس مومن سے فرمایا کہ ہم جو بھی ہمارا چاہنے والا جہاں دنیا میں فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ سلامت رہے موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی طرح سے قبلہ ایک علی بن یقطین اور لطف امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں قصہ ملتا ہے، اس کو بھی بیان فرما دیں۔ جی، علی ابن یقطین مولا کے خاص صحابیوں میں سے تھے، اور ہارون غیر رشید کے زمانہ میں وزیر تھے، اور ہارون جو ہے وہ کافی اعتماد کرتا تھا علی ابن یقطین پہ، اور ایک دفعہ اس نے کچھ تحفے دیے علی ابن یقطین کو، تو جناب علی ابن یقطین خمس بھی، اور وہ تحفے جو ہے نا کچھ خاص لباس تھے، ایک درہ تھی، اور وہ زیرہ اور یہ ساری چیزیں امام کی خدمت میں بھیج دی۔ امام علیہ السلام نے وہ لباس اور جو درہم و دینار تھے اس کو رکھ لیا، لیکن اس زیرہ کو واپس بھیج دیا اور لکھا کہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، تجھے کسی وقت اس کی ضرورت ہے۔ ایک دن علی ابن یقطین نے اپنے خادم سے کوئی اور کچھ ان سے کہا، تو وہ خادم جو تھا نوکر، اس نے جا کے ہارون کو، عباسی حکمران کو شکایت لگا دی علی ابن یقطین کی، کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے، انہیں خمس بھیجتا ہے، جو آپ نے درہ اور زرہ عطا کی تھی وہ اس نے ہدیہ کے طور پہ امام موسیٰ کاظم کو بھیج دی ہے۔ بھیجتی ہے۔ تو بہت غصے ہوا ہارون، کہا فوراً علی ابن یقطین کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا وہ جو میں نے درہ اور زرہ، درہ عربی میں کہتے ہیں، زرہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں، جو آپ کو زرہ دی تھی وہ کدھر ہے؟ کہا میرے گھر میں صندوق میں اپنا پڑی ہوئی ہے، اس کو میں نے عطر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو کہا جلدی اس کو لے کے آؤ ذرا۔ تو انہوں نے علی ابن یقطین نے ایک شخص کو چابی دی اور بھیجا کہ فلاں جگہ اس صندوق سے وہ درہ اٹھا کے لے آؤ۔ جب وہ زرہ آ گئی تو ہارون نے دیکھا کہ واقعاً یہ تو وہی زرہ ہے، اور کہا کہ اب میں تیرے بارے میں کسی جھوٹ بولنے والے کی بات کو قبول نہیں کروں گا، اور جس نے یہ چغل خوری کی تھی اس کو 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہارون نے، اور ابھی اس نے 500 کوڑے بھی نہیں کھائے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پہ ایک نصیحت ہے، یعنی عبرت ہے کہ اگر ایک بندہ حق پہ چل رہا ہے، اس کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں کر کے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے
کافی میں بھی روایت ہے کہ کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کو نقل کرے تاکہ اس کا مقام گر جائے کسی کی نگاہ میں، لجسکت بہی آپ فی آیون الناس، تاکہ اس لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام گر جائے۔ خرج من ولایت اللہ و داخل فی ولایت شیطان و شیطان لم یقبلو، ایسا شخص خدا کی ولایت سے نکل جاتا اور شیطان کی ولایت میں آ جاتا اور شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے خراب، اور پھر فوراً اس پہ عقاب آیا، دیکھیں وہ ہلاک ہوا، کوڑوں کی سزا ملی۔ دوسرا ایک واقعہ دیکھیں، امام علیہ السلام کیسے اپنے چاہنے والوں کی جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، جو ان سے ان کی اپنا ان کو امام مان کے اور ان کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، کیسے امام نے اس کی پشت پناہی کی۔ دوسری مرتبہ پھر شکایت لگی علی ابن یقطین کے خلاف کہ یہ تو موسیٰ ابن جعفر کا شیعہ ہے۔ تو ایک دفعہ جناب علی ابن یقطین نے خط لکھا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہ شیعوں کے درمیان وضو میں تھوڑا اختلاف ہو گیا، وضو کا طریقہ لکھ کے بیان کر کے بھیج دیں۔ تو امام علیہ السلام نے وہی طریقہ لکھ کے بھیجا جو غیر شیعہ کا طریقہ ہے، کہا جب تک میرا حکم نہ ہے اسی وضو پہ عمل کرو۔ تو حیران ہوا علی ابن یقطین، لیکن کہا امام کا حکم ہے، اسی طریقے سے وضو شروع کر دیا۔ جب دوبارہ شکایت ہارون غیر رشید کے دربار میں کسی نے لگائی کہ یہ تو مولا موسیٰ کاظم کا شیعہ ہے، تو اب کہا کہ اب میں اس کو کیسے چیک کروں؟ تو کسی نے کہا کہ اس کا وضو چیک کریں چھپ کے، اگر یہ وضو رافضیوں والا کرتا ہے تو پھر یہ موسیٰ کاظم کا شیعہ ہے، ورنہ نہیں۔ تو ایک دن نماز کے ٹائم جو ہے اس کے گھر میں اچانک ہارون آتا ہے، اور جب جناب علی ابن یقطین وضو کرنے جاتے ہیں تو یہ چھپ کر دیکھتا ہے کہ وضو کس طریقے، تو یہ وضو اسی طریقے سے کر رہا تھا جو غیر شیعہ کا طریقہ ہے۔ تو فوراً جب اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ ہمارا وضو کر رہا ہے، تو فوراً کہا کہ اب میں تیرے بارے میں کسی جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ کو قبول نہیں کروں گا۔ تو 2 دن بعد امام کا خط آ گیا کہ اب وہ مصیبت ٹل چکی ہے، لہذا وہ پرانا جو اصلی خدا کا حکم جیسے قرآن میں ہے اسی طریقے سے وضو کرو۔ امام نے وہ طریقہ بھی دوبارہ لکھ کے بھیج دیا کہ واجب وضو میں نیت کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ واجب ہے چہرہ دھونا، دوسری دفعہ مستحب ہے، اسی طرح ہاتھوں کو کونی تک اور سر کے اگلے حصے کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کا مسح کرو۔ اب یہاں پہ جو امام علیہ السلام نے علی ابن یقطین کی پشت پناہی کی، اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صفوان جمال غریب آدمی تھا کوفے کا، تو یہ علی ابن یقطین کو ملنے گیا کہ ہمارے مولا کا ماننے والا ہے، بس زیارت مقصد تھی اور کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا۔ تو علی ابن یقطین نے ٹائم نہیں دیا مصروفیت کی وجہ سے یا جو بھی ہو۔ تو یہاں بھی ایک درس ہے امام علیہ السلام کی سیرت میں یہاں لوگوں کے لیے۔ جب یہ علی ابن یقطین حج کے بعد مولا کو ملنے کے لیے گیا تو مولا نے اسے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن، آخر کار گلی میں ایک دن امام سے ملا، کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا جب تیرے پاس صفوان جمال کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس نے معذرت کی، مولا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ وزیر تھا، وہ غریب آدمی تھا۔ دیکھیں آج کے جو وزراء سیاستدان تو الیکشنوں میں تو وہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی سے ملنے کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے ان کو فرصت ہی نہیں ہے، اور اپنے کاموں سے اور اپنے جو دھندے ہیں اس سے غریب عوام کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ ان پہ مسائل بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ ملکوں میں حالات ہے اغلب میں۔ تو یہاں پہ جو علی ابن یقطین نے معذرت امام سے کی تھی، امام نے فرمایا جب تک وہ صفوان جمال نہیں بخشے گا میں نہیں بخشوں گا۔ کہا مولا وہ کوفے میں ہے، میں مدینے میں ہوں، کیسے پہنچوں؟ کہا جنت البقیع میں چلے جاؤ، وہاں ایک بادل اترے گا اور اس پہ سوار ہو کے کوفے جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ علی ابن یقطین سوار ہوئے اس بادل پہ، جو امر امام سے بادل اسے کوفے میں پلک جھپکنے میں لے آیا اور جا کے دق الباب کیا۔ صفوان جمال حیران ہوا کہ وزیر میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ جب گھر میں بٹھایا کہا ایسے نہیں جاؤں گا، کہا مجھے معاف کرو، کہا تجھے معافی دی، کہا ایسے نہیں، اپنے قدم کو میرے رخسار پہ رکھو تاکہ یہ میرے نفس نے جو تکبر کیا اور تجھے حقیر سمجھا، میں اس نفس ہمارا کو جو ہے نا وہ ذائقہ چکھاؤں۔ تو آخر مجبور کیا صفوان جمال کو، انہوں نے چہرے پہ قدم رکھا۔ یہ ہوتا ہے اہل بیت کا ماننے والا اور پیروکار اور شیعہ، کہ امام کے حکم کے سامنے ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو صفوان جمال جب راضی ہوئے تب جا کے امام راضی ہوئے۔ تو یہ سارے درس ہے انسانوں کے لیے، اگر اس چیز کو کوئی اپنا لے اور سمجھ لے۔ جی موسی صاحب۔
قبل آخری ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور ہم چاہیں گے کیفیت شہادت مصائب امام موسی کاظم علیہ السلام بیان فرما دیں، آخری 4 سے 5 منٹ۔ جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مصیبت میں کئی جہتیں ہیں۔ جب امام کو قید کیا گیا مدینے میں، اپنے نانا کی مسجد میں قبر کے پاس جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ظالموں نے حالت نماز میں امام کو قید کر لیا۔ میں کہوں گا مولا امام موسیٰ کاظم، آپ مظلوم ہیں، آپ بکا کرتے ہوئے آپ نے نانا کے مزار کو چھوڑا، لیکن آپ کے دادا حسین پہ اتنی بڑی مصیبت آئی، آپ تو اکیلے قید ہو کے گئے، لیکن مولا حسین کو کوئی ایسی مجبوری تھی کہ اپنی اس بہن کو بھی ساتھ لینا پڑا جو نانا کے مزار پہ رات کو جایا کرتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ مظلوم ہیں، آپ کی اولاد مدینے میں رہ گئی، آپ قید خانے میں چلے گئے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کا جنازہ پل بغداد پہ رکھ دیا گیا، لیکن یہ جو لٹا ہوا قافلہ 28 رجب بھی قریب ہے، جب مدینے سے یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں دوبارہ شام اور کوفہ کی قید نبھا کے واپس آتا ہے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نانا، اے نانا کے شہر، ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے مرد، ہمارے بیٹے، ہمارے جوان ساتھ تھے، اب نہ ہمارے جوان ساتھ ہیں نہ ہمارے بیٹے ساتھ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، اور ایسے قید خانے تھے کہ روایات کہتی ہیں کہ اس کے اندر نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا، امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، امام کی یہ حالت تھی کہ ایک دن ایک چادر کو جب قید خانے میں پڑے ہوئے امام کے دشمن نے دیکھا تو کہا یہ کیسی چادر ہے؟ کہا یہ چادر نہیں، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ کہا پھر یہ اس میں جسم تو کوئی بندہ تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا قید خانے نے موسیٰ کاظم کا گوشت کھا لیے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی اس قید کی وجہ سے جو امام کے پاؤں میں اور پڈلیوں پہ بیڑیاں باندھی گئیں، امام کی پڈلیاں زخمی تھی۔ مجھے یہاں پہ امام سجاد کی وہ مصیبت یاد آتی ہے جب شام میں سہل سے کہا، سہل کو پرانا کپڑا مل سکتا ہے؟ کہا مولا پرانا کپڑا کیا کریں گے؟ کہا یہ میرے گلے میں جو توق ہے اس نے میری گردن کو زخمی کر دیا ہے۔ سال کہتے جب میں کپڑا لے کے آیا، امام نے اس توق کو ہٹایا تو تازہ خون گردن سے جاری ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پنڈلیاں بھی زخمی تھی۔ بعض نے لکھا کہ پنڈلیاں اتنی ٹوٹ چکی تھیں ان کے اس قید کی وجہ سے۔ مجھے یہاں پہ یاد آیا مولا امام موسیٰ کاظم، آپ کی پنڈلیاں بھی زخمی ہوئی، آپ کے دادا حسین کے پورے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو پیاس شدید لگی، لیکن کوئی شخص تو تھا جو آپ کو پانی دیتا، لیکن تیرا دادا حسین 3 دن کا پیاسا کربلا کی گرم زمین پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ مولا تیرا جنازہ پل بغداد پہ رکھ دیا گیا، نہ تیرے بیٹے تھے نہ بیٹیاں رونے والی، لیکن تیرے دادا حسین کا جنازہ 3 دن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ بس آخری جملہ، جب 11 محرم کو امام سجاد گزرے مقتل گاہ سے تو زینب نے دیکھا سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی ہے۔ کہا پھپھی نے کہا بیٹا میں موت کی زردی دیکھ رہی ہوں۔ کہا پھپھی اماں، ظالموں نے اپنے لاشیں دفن کر دیے، میرے بابا کا لاشا بے کور و کفن پڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے، خصوصی پروگرام شہادت امام مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ